रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, बरवक्त टीवी के प्रोग्राम काला कोट में आपका मेज़बान बैरिस्टर इफ्तिखार रज़ा ख़ान हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को हमारे निज़ाम इंसाफ से हमेशा शिकायत रही है। उनकी एक शिकायत ये है कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, या अगर मिलता भी है तो उसमें नस्लें लग जाती हैं और इस इंसाफ का कोई फ़ायदा नहीं होता। पाकिस्तानी अवाम की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जिनको अपने हकूक़ का, कानूनी हकूक़ के बारे में इल्म नहीं होता। जब तक वो मशवरे करते हैं अपने यारों दोस्तों से, अपनी फैमिली से और वकला से, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब वो कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो लेट हो जाते हैं, क्योंकि कानून में हर चीज़ के लिए एक मियाद मुकर्रर की गई है। तो उस मियाद से हट के अगर हम कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहेंगे तो वो ज़्यादा सूदमंद नहीं रहेगा। इन्हीं मसाइल को देखते हुए हमने आपके लिए आज से एक नया प्रोग्राम का आगाज़ किया है, काला कोट के नाम से। हम आपके लिए मुख्तलिफ जो माहिर कानून हैं उनको यहाँ अपने प्रोग्राम में दावत देंगे, उनसे आपके कानूनी अमूर और उनके हल के बारे में बातचीत करेंगे। अगर आप भी अपना कोई कानूनी मसला हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट के ज़रिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट के ज़रिए अपने कोई कानूनी मसाइल पूछ सकते हैं। हम वो सवालात या मसाइल अपने कानूनी माहिरीन के सामने रखेंगे और उस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज के हमारे पहले प्रोग्राम में हमारा जो मेहमान है वो जनाब एडवोकेट सलीम लाशारी साहब हैं। सलीम लाशारी साहब माहिर कानून है और उनका ताल्लुक़ भी वकला फैमिली से है मेरी तरह। सलीम लाशारी साहब हमारे साबिक वाइस चेयरमैन रह चुके हैं बलूचिस्तान बार काउंसिल के। तो बाकी बातें हम सलीम लाशारी साहब से ही करते हैं। सलीम लाशारी साहब, हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का एहसान, आप ठीक हैं? सबसे पहले आप नाज़रीन को अपने बारे में कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया बर वक्त टीवी चैनल का कि उन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया और लोगों को कानून के मुतालिक आगाही करने के लिए। मैं ख़ुद तकरीबन 2002 में अपना LLB मैंने कंप्लीट किया और लोगों को कानून के मुतालिक आगाही करने के लिए मैं ख़ुद तकरीबन 2002 में अपना LLB मैंने कंप्लीट किया और 2002 से मैंने प्रैक्टिस शुरू की और 2017 में मैं बलूचिस्तान बार काउंसिल का मेंबर मुंतखब हुआ, फिर बलूचिस्तान बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन भी मुंतखब हुआ और मैं ख़ुद तकरीबन अब 20-22 साल होते हैं कि मैं इस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब भी इसी शोबे में रहे हैं, वो हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, मेरे भाई भी हैं, वकील हैं, हम ख़ानदानी इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। सलीम साहब, आप ये बताएं कि जो अवाम है वो हमारे निज़ाम इंसाफ से खुश नहीं है, इसकी क्या वजूहत हैं? बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बहुत अच्छा सवाल रखा हमारे सामने, नाजरीन के सामने, कि हमारे निज़ाम से अवाम की खुशी क्यों नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा निज़ाम, अदालती निज़ाम इतना खस्ता है कि लोग इंसाफ मांगते मांगते तकरीबन कोई उम्रें गुजर जाती हैं। अब हम बुनियादी तौर पर जिस कवानीन के तहत अदालती निज़ाम चला रहे हैं वो कवानीन तकरीबन 150 साल पुराने हैं, जबकि इस वक्त हम 21वीं-22वीं सदी में घूम रहे हैं, 2022 चल रहा है। तो हमें कानून में तरामीम लाने चाहिए ताकि फौरी और सस्ता इंसाफ हम आवाम को दिला सकें। इस वक्त भी हर जगह तकरीबन आप पूरे पाकिस्तान में देखेंगे लिटिगेशंस इतने पेंडिंग हैं लोगों के। उसकी वजूहत ये है कि इस शोबे पर किसी ने तरजीह नहीं दी आज तक। जैसे हमारे हेड हैं इस शोबे के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पहले आसिफ सईद खोसा साहब आए, उन्होंने एक कमेटी बनाई, कोशिश की अर्लियर डिस्पोजल की। तो वो कमेटियों से तो ये मामला हल नहीं होते जब तक आपने बेसिक कवानीन में तब्दीली नहीं लाते हैं, तब तक आप फौरी इंसाफ नहीं दे सकते। जब आवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ ना मिले तो वो इस निज़ाम से खुश कभी भी नहीं होंगे। अब आप देख लें कि अगर एक शख्स
ایک دعویٰ دائر کرتا ہے تو وہ یہ دعویٰ چلتے چلتے پھر وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بیٹا اس کا کیری آن کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، پھر پوتا کیری آن کرتا ہے، تو پھر اس نظام سے کون خوش ہوگا جس کو انصاف اس کو اپنی زندگی میں نہ ملے؟ وہ پوتا یا بیٹا اس انصاف کا وہ ہو، وہ ریسیو کرے انصاف، وہ وصول کرے، تو پھر کیسے نظام سے لوگ خوش ہوں گے؟ ہاں، نظام میں آپ کو تبدیلی لانی پڑے گی۔ فوری اور سستا انصاف اس نظام کا حل ہے۔ آپ نے میرٹ کو ترجیح دینی ہے، آپ نے میرٹ پر چلنا ہے، آپ نے اس نظام کو اچھا بنانے کے لیے قوانین میں بہت سارے قوانین ہیں جس میں آپ نے ترامیم کرنے ہوں گے۔ اب ایک میں مثال آپ کو دوں کہ ہمارے قوانین میں لکھا ہوتا ہے ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ۔ اب ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کا ویسٹ نکال دیں۔ ویسٹ پاکستان کب کا چلا گیا، ختم ہوگا۔ ابھی تک ہم اس کو اگر ہم اتنی ترمیم نہیں کر سکتے ٹائٹل میں، تو پھر ہم آگے قوانین میں کیسے ترامیم کر سکیں گے؟ آپ بیرون ملک جا کے دیکھیں گے، وہ ہر سال قوانین میں اتنی ترامیم لے آتے ہیں کہ عوام کو وہ سستا اور فوری انصاف دینے میں وہ بہت سود مند ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ابھی تک نہیں ہے، اس لیے عوام اس سے خوش نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو علم ہوگا کہ جناب جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب جو کہ جب چیف جسٹس ہے، انہوں نے ایک جوڈیشل پالیسی بنائی تھی، انٹروڈیوس کروائی تھی۔ اس میں یہ کہا تھا کہ جو مختلف قسم کے دعوے ہیں ان کے لیے میعاد مقرر کی گئی تھی، لیکن کچھ عرصہ چلنے کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ اس کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں، جوڈیشل پالیسی سے تو آپ کسی کو سستا انصاف نہیں دے سکتے۔ افتخار چودھری صاحب کے وقت میں جو جوڈیشل پالیسی انہوں نے انٹروڈیوس کرائی، اس میں جب بیسک لاء کے کنٹریری جا رہا تھا، وہ جب بیسک لاء کے کنٹریری کوئی پالیسی جائے گی تو وہ افتخار چودھری صاحب کے جانے کے ساتھ ہی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ بیسک قوانین میں ترامیم لے آئیں، اگر ترامیم بیسک قوانین میں ہوں گے تو وہ قانون خود اپنے آپ کو چلائے گی۔ اگر ایک شخص ہے، جیسے افتخار چودھری صاحب نے جوڈیشل پالیسی دی، اس کے جانے کے بعد جوڈیشل پالیسی ختم ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ آپ نے بیسک لاء میں ترمیم نہیں لا سکے۔ ہم ابھی بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں صاحب اقتدار جوڈیشل نظام میں، ان کو چاہیے کہ بیسک قوانین میں ایسی ترامیم لے آئیں تاکہ لوگوں کو سستا اور فوری انصاف ملے۔ اگر آپ یہ ترامیم نہیں لائیں گے، آپ پالیسیوں سے پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو لاشاری صاحب یہ بتائیں، کچھ وراثت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا حق نہیں مانگتا تو کیا اس کے بچے اس کی فوتگی کے بعد اپنا حق مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بیسکلی وراثت کا قانون اس وقت کھلتا ہے، وراثت جب ایک بندے کی ڈیتھ ہو تو اس کے جو وارث ہیں وہ پھر اس سٹیپ انٹو دی شوز ہوں گے اپنے جو پریڈیسیسر کے۔ یہاں اگر وراثت کے قانون میں پہلے کوئی قید نہیں تھی لمیٹیشن کی، نہ پوزیشن کی، کہ وارث کبھی بھی اپنا دعویٰ لے آ سکتا ہے وراثت میں جو اس کے شیئر ہیں، لیکن اب ترامیم نہیں ہوئی ہے، لیکن سپریم کورٹ کی نئی ججمنٹس آئی ہیں جس میں کہ اگر خاتون جیسے ہے اس کا شریعت کے مطابق جو شیئر ہے، تو اس شیئر کے لیے اگر خاتون خود نہیں آتی ہے اپنی زندگانی میں، تو اس کے بچے نہیں آ سکتے۔ یہ ایک نئی ججمنٹ آئی ہے، تو ہم نے سنا ہے اس میں ایک ریویو پٹیشن بھی داخل ہوئی ہے، تو ابھی تک یہ طے نہیں ہوا ہے۔ ویسے مجمع کا ایسا ہے کہ شریعت میں بھی ہم نے سنا ہے، پڑھا تو نہیں ہے میں نے شریعت، لیکن ہم نے اپنے جو مفتی حضرات ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس بھی کیا ہے، تو وہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ 36 ایئرز کا ایک لمیٹیشن رکھا جاتا ہے کہ اگر وارث بالخصوص خواتین اگر 36 ایئرز تک اگر وہ اپنا رائٹ کلیم نہ کریں تو اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنا رائٹ ویو آف کیا ہے۔ تو یہاں بھی اب یہ ہے کہ خاتون اگر اپنی زندگانی میں اپنا رائٹ کلیم نہیں کرے تو اس کے بچے پھر یہ رائٹ کلیم نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کی نئی ججمنٹ کے مطابق۔ تو اگر ایک باپ کے 4 یا 5 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا اپنے باپ کی زندگی میں ہی فوت ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے بچے یہ وراثت اپنے والد کا وراثت کلیم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں پیش مرگ۔ یہ بنیادی طور پر شرعی لاء میں ہے کہ پیش مرگ وہ پوتا جو ہے نا، پوتا ہی کہیں گے اس کو، وہ کلیم نہیں کر سکتا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وراثت اس وقت کھلتی ہے جب بندے کی ڈیتھ ہو۔
اگر وہ بندہ خود زندہ ہے، اس کا بیٹا مر جاتا ہے، تو بیٹے کا بیٹا کلیم نہیں کر سکتا ہے یا بیٹی وہ کلیم نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ دادا زندہ ہے پھر بیٹے کا اپنا رائٹ نہیں بنتا۔ جب بیٹے کا رائٹ نہیں بنتا ہے تو پھر اس کی اولاد کلیم نہیں کر سکتے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ لیکن کچھ امینڈمنٹس فیملی لاء میں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب رائٹ کریٹ نہیں ہوتا پوتے کا اس باپ کے مرنے کے بعد، تو جب دادا زندہ ہو تو دادے کی وراثت تو دادے کی ہے، دادے کی وراثت میں پوتا کلیم نہیں کر سکتا جب باپ اس کا فوت ہو جائے۔ لیکن دادے کے ساتھ ایک وہ ہے راستہ ہے کہ وہ اگر گفٹ کر دے یا وصیت کر دے کہ میری مرنے کے بعد میرے جائیداد کا اتنا حصہ 1/3 وہ اپنے پوتے کو دے سکتا ہے۔ تو یہ شریعت کے قانون ہیں اور ہم اس کے پابند ہیں، تو یہ اس کا ہے کہ پیش مر کلیم نہیں کر سکتا۔ لیکن فیملی کورٹ میں ایک ترامیم کیا ہے، لیکن وہ واضح نہیں ہے کہ جس میں ہم ایک ایبسولوٹ رائٹ کلیم کرے پوتا کے دادے کی جائیداد پہ، اگر وہ باپ اس کو مر جائے تو اس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا ہے۔ چلے بیٹیوں کے حوالے سے یا بہنوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی یا کوئی والد اپنے بہنوں کو یا اپنے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں تو ان کا کلیم کرنے کا طریقہ کیسے ہوگا؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہنوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنا رائٹ مانگ سکیں؟ اگر بھائی ان کے انکاری ہے کہ وہ رائٹ دینے سے انکاری ہے، پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ طریقہ کار کیا ہوگا اس کا؟ ہمارے پاس بنیادی وراثت کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ محمدن لاء کے ذریعے یہ گورن ہوتے ہیں، محمدن لاء کے ذریعے۔ پھر محمدن لاء کے ذریعے اگر بھائی بہنوں کو باپ کی جائیداد میں حصہ نہ دیں تو پھر بہنوں کے لیے ایک راستہ ہے کہ وہ سول سوٹ کے ذریعے کورٹ سے یہ رائٹ اپنا کلیم کرتے ہیں۔ اس کو سب سے پہلے وراثت میں ایک شرعی فتویٰ لینا پڑتا ہے کہ والد کی جائیداد کتنی ہے اور اس جائیداد میں سے بیٹیوں کا یا بیٹی کا کتنا حصہ بنتا ہے، تو اس کے مطابق وہ ایک سول کورٹ میں سول سوٹ دائر کر سکتی ہے اپنے رائٹ کے لیے، پھر وہ اپنا سول کورٹ کے ذریعے اپنا رائٹ کلیم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ کیا ایسا ہے کہ اگر کوئی والد اپنی زندگی میں اپنی پوری جائیداد ایک بیٹے کو دے دے یا ہبہ کر دے یا اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا دوسرے اس کے بچے کلیم کر سکتے ہیں یہ جائیداد یا نہیں؟ نہیں، ایسا ہے ہی نہیں کہ اگر باپ کے پاس ایک اختیار ہے، اگر بیٹا نافرمان ہو تو وہ اپنی زندگانی میں اسے جائیداد سے آگ کر سکتا ہے۔ باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی پوری کی پوری جائیداد کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو گفٹ کرے۔ 1/3 گفٹ کر سکتا ہے اس کو، باقی 2/3 جو ہے نا وہ اسی وراثت کے قانون کے تحت باقاعدہ جو وارث ہیں ان کے پاس چلا جائے گا۔ اگر وہ گفٹ کر بھی دے وہ ویلڈ گفٹ نہیں ہوتا ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے شریعت کے مطابق کہ آپ کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ ہول پراپرٹی اپنے 5-4 یا جو بھی بیٹیوں میں سے کسی ایک کو گفٹ کریں، وہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ وہ چیلنجیبل ایک سوٹ ہے کہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں کورٹ میں۔ ایز اے ہول باپ اپنی پراپرٹی کسی ایک بیٹا یا بیٹی اگر وہ نصیحت یا وصیت کر دے، وہ رجسٹرڈ کر دے، پھر اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ اگر وہ وصیت بھی کر دیں تب بھی وصیت کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ 1/3 آپ کر سکتے ہیں، تو 1/3 آپ کا وصیت ہوگا۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ اگر باپ نے کہیں کوئی جیسے کسی چیریٹی اس میں وہ وصیت کر دے کہ میرا پراپرٹی کا اتنا حصہ آپ نے چیریٹیبل کسی انسٹیٹیوشن کو دینا ہے، پھر یہ آپ پر لازم ملزوم ہے آپ یہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کو وہ پورشن پراپرٹی نکال کے پھر آپ باقی ماندہ پراپرٹی اب ان میں تقسیم کر دیں گے۔ وہ پھر وصیت اس کو ہاں اگر رجسٹرڈ ول ہے، ایون ادروائز اگر رجسٹرڈ ول کے ذریعے کسی ایک بیٹا یا بیٹی کو اول پراپرٹی دے تب بھی یہ قانون میں نہیں ہے۔ آپ رجسٹرڈ کے ذریعے دیں یا ان رجسٹرڈ دے دیں، یہ ہول پراپرٹی باپ اپنے کسی ایک بیٹے کو گفٹ نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ نے آنکھ کی بات کی تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ آنکھ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آنکھ کا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو آنکھ بھی کرتا ہے تو اس کے باوجود بیٹا کلیم کر سکتا ہے اپنے والد کے جائیداد میں سے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آنکھ کا تو یہ ہے اگر وہ نافرمان ہو، والد اگر اس کو آنکھ کر دیتے ہیں، آنکھ کے بارے میں ہمارے پاس باقاعدہ کوئی لاء نہیں ہے۔
یہ صرف اور صرف ایک ڈکلریشن ہے، باپ جیسے کبھی اخبار میں دیا اس نے یا کہیں کسی دوسرے مراحل لوگوں کے سامنے یہ ڈکلیریشن دے دی کہ میں اپنے بیٹے کو جائیداد سے آگ کرتا ہوں. وہ ایک ایسا کیلکولیشن ہے کہ اللہ پاک نے یہ بنایا ہے، اور یہ حصہ بھی جو شریعت کے نظام کے تحت اللہ پاک کے ذریعے وہی بناتے ہیں، انہوں نے ہی ڈکلیئر کیا ہے. تو اللہ پاک کا دیے ہوئے نظام میں آپ بچے کو آگ، آپ کے پاس اختیار نہیں کہ آپ اس کو آگ کریں. وہ آگ کرنے کا قانون اگر ہے نہیں ہے اس میں یہاں کہ آپ اسے آگ کریں. اگر آپ آگ کرتے بھی ہیں تب بھی اس کے مرنے کے بعد بیٹا ہی اس کا وارث ہوگا، وہ اس جائیداد کو کلیم کر سکتے ہیں آگ کے باوجود. اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک بیٹا دوسرے وارثان کے اجازت یا اس کے علم میں لائے بغیر باپ کی پراپرٹی فروخت کر دیتا ہے کسی اور پہ، تو اس میں دوسرے وارثان کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب اگر ایک بیٹا دوسرے وارثان کو علم میں لائے بغیر جو اینسسٹرل پراپرٹی ہے، آبائی جو پراپرٹی وہ اس کو بیچ دے، تو باقی وارثان اس کو کلیم کر سکتے ہیں. ان کو کلیم کرنے کی کیا لیگل جسٹیفیکیشن ہے کہ والد کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کھل جاتی ہے. تو والد اگر پدری جائیداد ہے تو پھر ایک بیٹا جب تک آپ وراثت کے قانون میں اپنے آپ کو سول لیگل ایئر ڈکلیئر نہیں کریں گے، آپ کسی بھی پراپرٹی کو سوللی اکیلا آپ بیچ نہیں سکتے. آپ کو اس کے لیے ڈکلیریشن لینی پڑے گی کہ میرے والد صاحب جیسے کہ ان کے کسی کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو اس کے بچے ہیں، دے ہیو ٹو سیک ڈکلیریشن فرام دی کورٹ کہ میرے علاوہ اس کا دیگر کوئی وارث نہیں ہے. تب یہ جیسے انتقال وراثت ہے تو اس کا نام انتقال وراثت آپ جب لینے جائیں گے تحصیل آفس، اس میں بھی آپ ایک ڈکلیریشن دیتے ہیں اخبار میں، ایک باقاعدہ پبلیکیشن ہوتی ہے اس کی، کہ اس پبلیکیشن کے تحت آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کے والد، مثال جو کوئی آدمی ہے اے بی ڈی جو بھی، کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میں انتقال وراثت کرنے جا رہا ہوں اور اس کا شرعی و قانونی وارث میں ہوں، دیگر کوئی وارث نہیں ہے. اگر دیگر کوئی وارث ہے تو وہ پبلیکیشن کے تحت میعاد ہوتی ہے 10 دن 15 دن، کہ 10 سے 15 دن کے اندر اندر وہ تحصیل آفس آ کے اپنے آبجیکشنز فائل کر دیں. تو وہ یہ پروسیس سے گزرنے کے بعد اگر کوئی پراپرٹی بیچتا ہے کسی کو، پھر وہ خریدنے والا تو بونافائڈ پرچیزر میں آتا ہے، لیکن جو شیئر ہولڈر ہیں ان کا رائٹ پھر بھی انٹیکٹ ہے. ان کو پروٹیکشن حاصل ہے کہ وہ سول سوٹ کے ذریعے ایک ڈکلیریشن لے لیں کہ ہمارے بھائی نے جو پدری جائیداد بیچی ہے وہ غلط بیچی ہے، وہ اکیلا اس کا مالک نہیں تھا، ہم بھی اس کے حصے دار ہیں اور مالک ہیں، ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے. ایسے مقدمات کو بھی سول کورٹ انٹرٹین کرتا ہے. تو کیا اس میں اگر وہ پراپرٹی بیچ دے تو یہ لازم ہے کہ وہ جو بونافائڈ پرچیزر ہوگا ان کو بھی فریق بنایا جائے یا نہیں؟ ان کو فریق تو لازمی بنانا ہے. آپ جیسے بونافائڈ پرچیزر ہیں تو اس کا ویسے کوئی قصور تو نہیں ہے، لیکن لیگلی بونافائڈ پرچیزر پر بھی یہ لازم و ملزوم ہے کہ اس کو بھی یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ اس پراپرٹی کا مالک کون ہے، کس کی پوزیشن میں ہے. اگر بونافائڈ پرچیزر پر جو قانونی ایک وہ ہے کہ آپ نے قانون کے مطابق ان پر بھی رائٹ بنتا ہے کہ آپ نے جا کے معلومات لینی ہے کہ اس پراپرٹی کا مالک صرف یہ ہے کہ یا کوئی دیگر کوئی اور ہے. ایک دوسرا اس نے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس پراپرٹی کی ایکسکلوسیو پوزیشن کسی شخص کے پاس ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اپنے جو پارٹ ہے پرفارم کر لیتا ہے بونافائڈ پرچیزر، پھر بونافائڈ پرچیزر کا یہ ہوگا مقدمے میں تو فریق لازمی بنے گا، کیونکہ جس کے خلاف مقدمہ دائر ہو اور پراپرٹی جس کے پاس ہو، قبضہ ہو، انتقال ہو، تو آپ اس کو فریق بنائے بغیر دعویٰ دائر نہیں کر سکتے. بونافائڈ پرچیزر ہونے کے باوجود آپ اس کو فریق بنائیں گے. تو اس میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام وارثان مل کے ایک ہی دعویٰ دائر کرے یا ہر کسی کو الگ الگ دعویٰ دائر کرنا پڑے گا؟ نہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ہر وارث، یا ان میں سے اگر ایک وارث چاہے کہ جی میں سے دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہوں اور باقی وارثان دعویٰ دائر نہ کرے، پھر کیا پوزیشن بنے گی؟ اگر ایک وارث، سپوز اگر 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں، جس میں سے ایک بیٹی آگے کورٹ میں چیلنج کرے کہ میں نے اپنی پدری جائیداد سے اپنا رائٹ مانگنا ہے، جس کو اگر اس کے بھائیوں میں سے یا کہ ایک بھائی نے یا کسی نے بیچا ہے کسی تھرڈ پارٹی کو، تو ایک شیئر ہولڈر بھی دعویٰ دائر کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ تمام شیئر ہولڈر سامنے آئیں گے تب یہ دعویٰ چلنے کے قابل ہوگا، ادروائز نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک شیئر ہولڈر خواہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو وہ سیول سوٹ فائل کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے.
اس میں ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ جیسے کچھ پراپرٹیز ایسے کہ وہ پارٹیشنیبل نہیں ہے، جیسے وہ پارٹیشن نہیں ہو سکتے، تو اس میں جب وارثان دعویٰ دائر کرتا ہے پھر ان کی کیا پوزیشن بنتی ہے؟ اس میں اگر کوئی ایسی پراپرٹیز ہو جو ان پارٹیشنیبل ہو تو وارثان اگر دعویٰ دائر کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس پراپرٹی کو مارکیٹ ویلیو کے مطابق آپ آکشن کر کے یا مارکیٹ ویلیو کے مطابق آپ اس کو سیل آؤٹ کر کے وہ رقم وارثان میں آپ بانٹ سکتے ہیں. یہ اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اگر ان پارٹیشنیبل ہے. اگر اس میں ایسا ہو کہ وارثان میں سے 3 راضی نہ ہو یا 4 راضی نہ ہو، 1 یا 2 راضی ہو، پھر کیا پوزیشن بنتی ہے اس کی؟ نہیں، اگر اس میں لیگلی اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر باقی وارثان راضی نہ ہو تو اس جو راضی نہیں ان کو ایک چوائس دی جاتی ہے کہ جس نے دعویٰ کیا اپنے حصے کی حد تک، تو دوسرے کو یہ چوائس ہوتا ہے کہ آپ جو وارث ہیں کہ اگر آپ اس کو ان پارٹیشنیبل پراپرٹی ہے، آپ اس کو بیچنا بھی نہیں چاہتے، آپ اس کو سیل آؤٹ نہیں کرنے دیتے ہیں، آکشن بھی کرنے نہیں دیتے ہیں، پھر بہترین طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اس کے شیئر کو خرید لیں. باقی وارثان کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اس کے شیئر کو خرید لیں. اس میں ایک اور بات ہے کہ اگر یہ جو آکشن کی بات آپ نے کی تو کیا اس میں رائٹ اسی وارثان کو ملیں گے یا جنرل پبلک کو ملے گا یہ رائٹ؟ نہیں، ایک پریفریشنل رائٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ترجیحی بنیادوں پر، کہ اگر ان پارٹیشنیبل پراپرٹی ہے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کا پہلا رائٹ بنتا ہے کہ اگر وہ خریدنا چاہیں تو وہ پہلے خرید سکتے ہیں. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں خرید سکتے تو پھر کوئی تھرڈ پارٹی اس میں وہ خریدنے کے لیے آ سکتی ہے. اگر وارثان کسی اپنے ایک بھائی کو پاور آف اٹارنی دے دیں کہ وہ پراپرٹی اپنے نام کر دے یا اس کو سیل آؤٹ کر کے ان کے حصے دے دے شریعت کے مطابق، لاء کے مطابق، اور بعد میں وہ بھائی انکاری ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بنیادی طور پر دیکھیں ایک جنرل پاور آف اٹارنی ہوتی ہے اور ایک اسپیشل پاور آف اٹارنی. جنرل پاور آف اٹارنی میں اگر دیگر ورثان کسی ایک وارث کو یہ اختیار دے دیتے ہیں پھر وہ اس کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے رائٹ اپنے بھائی کے حوالے کر دیے کہ جو ان کو حقوق حاصل تھے تو وہ اب اس بھائی کو حقوق حاصل ہوں گے جن کو انہوں نے جنرل پاور آف اٹارنی دیے. پھر وہ بھائی کو اختیار ہے اس کو بیچ دے، ایکسچینج کرے، گفٹ کرے. آپ تو یہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ آپ اپنا جب رائٹ لکھ کے دے دیتے ہیں اپنے بھائی کو کہ میں اپنا جو جملہ حقوق ہے میرے اس پراپرٹی پر وہ سب کا سب میں آپ کو دے دیتا ہوں یا دے دیتی ہے، تو پھر وہ بھائی اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور وہ پھر آپ اس کو نہیں روک سکتے ہیں. سلیم لاشاری صاحب کا بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ کا ٹائم لیا، ہمارے پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو ہم مستقبل میں دوبارہ زحمت دیں گے. ناظرین اکرام، آج ہمارا جو پہلا پروگرام تھا نظام انصاف اور وراثت کے قانون کے بارے میں تھا. امید ہے کہ آپ مستفید ہوں گے. اگر آپ وراثت کے بارے میں مزید کوئی قانونی مسائل یا سوالات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے دوسرے پروگرامز میں جو ہمارے ماہر قانون کو ہم دعوت دیں گے، آپ کے سوالات کے جوابات ہم ان سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ناظرین کرام، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.